वेलकम बैक एवरीबडी। नाज़रीन, दीगर तमाम सेगमेंट्स की तरह ये सेगमेंट भी इंतहाई अहम और बहुत ज़्यादा मालूमात से भरपूर होने जा रहा है, तो आप ज़रूर ये सेगमेंट देखिएगा। गुज़श्ता रोज़ तसव्वुर पाकिस्तान के बानी और मुसलमानों को अर्ज़ पाक का ख्वाब दिखाने वाले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत गुजरा। पाकिस्तान के क़याम का यही मकसद था कि ऐसी ममलिकत हासिल की जाए जहाँ पर हम यानी कि मुसलमान ख़ास तौर पर आज़ादी से सांस ले सके, अपने नज़रियात और तमद्दुन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और जहाँ भी मौशरती इंसाफ के उसूलों का बोलबाला हो सके। और दुनिया में हज़ारों लोग पैदा होते हैं, हज़ारों लोग फोत होते हैं रेगुलर बेसिस पर, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। शायर मशरिक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी उनमें से ही एक थे जो जिंदा जावेद है। उनका कलाम आज भी नाज़रीन लोगों को मोहब्बत, एतमाद और जद्दोजहद मुसलसल की तालीम दे रहा है। और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक जो है उसकी हैसियत से हमारी कौमी ज़िंदगी में जो मस्बत और मौसर किरदार अदा किया है, वो हमारी कौमी तारीख़ हो या फिर हमारी जो विरासत है उसका इंतहाई अहम हिस्सा है। अभी इसी विरासत पे, इसी मस्बत असर पे बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिर इलाही ने, एसोसिएट प्रोफेसर हैं HSA में। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेरी वेल जी। ओके अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि किस तरीके से अल्लामा इकबाल जैसी अजीम शख्सियत ने हमारे अंदर या बरसगीर के मुसलमानों के अंदर ये रूह फूंकी कि वो आज़ादी हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा उन्होंने जद्दोजहद की और फिर उसके बाद आज़ादी हासिल भी की। इस बात को तो अब बरसां बरस बीत गए। ये कहना ज़रूरी है कि ज़वाल याफ्ता कौम का कलीशे बनाने तो नहीं चले इकबाल को। एक बात मैं गुजारिश के तौर पर अर्ज़ कर चलूँ कि आप और मैं अभी जो इकबाल पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस वक्त हमें दकियानूसी तसव्वुर कर रहे होंगे। इस बिना पर कि हम इकबाल शनासी या इकबाल की फ़िक्र पे गुफ्तगू कर रहे हैं। राजा भर्तरी हरी की शलोक से माखूज एक शेर है इकबाल का, और आसान है, ज़बान ज़द-ए-आम है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। अब वो मर्द नादा कोई एक फर्द नहीं है, एक कौम है जिसको अजमत का ख्वाब इकबाल ने दिखाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर क्या किया जाए। तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नज़ूले किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब किशाफ। तो इकबाल जो कल्ब को हरारत और जहन को रोशनी देता है, तो वो कल्ब कहाँ है इस कौम का, या वो जहन कहाँ है जिसमें वो रोशनी मुनक्कस हो। देखें, ये दो चीज़ों का हसीन इम्तिजाज इकबाल ने किया है। ज़ौक़े जमालियात से भर दिया फिक्र को और कल्बी विजदान को, हरारत को। इन दोनों चीज़ों को यकजा करना तकरीबन नामुमकिन है, और इकबाल के मुआसरीन में भी ये फिक्र कम थी। चंद चीज़ों से अगर हम खाक साफ करते हुए चलें तो इकबाल को सबसे पहले बड़ा शायर मानिए। उनकी जो लुगत आफरीन है, जो लफ्ज़ों का इंतखाब है, कसीरुल मुतालिया है, और जो उनके अंदर एक खास किस्म का डंडीपन है, असर है, तासीर जो पैदा करते हैं। या नुमाया बामे गर्दू से जबीने जिब्राइल, ये एक मिसरा इकबाल का, कि आपको सुबह और उसके तलू होने का मंजर ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम की पेशानी, उसकी जबीन फलक से टकरा रही है। अब दिस इमेज इज सो सीनिक, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ग्रैंड, मैजेस्टिक। इट इज। तो इकबाल के अंदर ये तमाम जो अजमत के तस्वुरात हैं, वो उनके मुखातिबीन में क्यों नहीं उतर रहे, असर क्यों नहीं पैदा कर रहे। आप और मैं भी उनके मुखातिब हैं। ऐसा क्या हो चला है कि हमारा कल्ब उनकी दीवी हरारत से गर्म नहीं है। वो कहते ना इकबाल, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, पाक दिलो पाक बास नुक्ता परकारे हक मर्दे खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तलिस्मो मजाज। यह इकबाल अगर ये कहते हैं कि हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरीन कार कुशा कार साज, खाकी और नूरी निहाद बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज। तो ये दिल बेनियाज क्यों नहीं है, न्याजमंदी क्यों नहीं है। या अगर हम इसको यूं बढ़कर देखें तो ये फिक्र रोशन और मुनव्वर क्यों नहीं है। इतने अलूम हैं, पस्ती की तरफ चले जा रहे हैं। जो इकबाल आपको पढ़ाना चाहते हैं, वो फिक्र में फलसफे की जौदत और जिद्दत जो इकबाल ने पैदा की, इससे पहले नहीं हुई थी। देखिए, फिक्र के ऊपर जो इस्तख्फानी गिरफ्त फलसफे की थी और उसके ऊपर जो साइंस की छाप थी, इकबाल ने उसके अंदर एक नई चीज पैदा की
کہ الہام و القا سے بڑھ کر وہی ایک چیز ہے، اس کو بھی ماخذ علم جانو۔ اب یہ اتنی بڑی باتیں ہیں، اس کو کس کے سامنے پیش کیا جائے، رکھا جائے۔ اقبال کے خطبات جو ریکنسٹرکشن کی ان کی کتاب ہے، اس میں آپ ذہن کو روشنی دیتے ہیں۔ اب کیا ذہن ہمارا کنٹینر آف نالج ہے یا صرف انفارمیشن کے انفلکس کا موضوع ہے؟ یہ دیکھیں جو معلوماتی طغیانی اور طوفان ہے، اس میں ہم بہے چلے جا رہے ہیں۔ گوگل نے کیا کیا؟ کوئی موضوع، کوئی مضمون، کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کو عامیانہ پن کی بھیٹ نہ چڑھایا ہو۔ تو کیا ہم اقبال کو ہم قد کرتے چلے جائیں، ان کی ٹانگیں کاٹتے چلے جائیں؟ جتنا جتنا اقبال سمجھ آتا ہے اتنا اتنا قبول کر لیتے ہیں۔ میں اقبال کو جس بھی صفحے سے پڑھتا ہوں یا غواصی کرتا ہوں، یقین جانیے کہ لغت کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو حالت ہے ہماری ذہن کی اور کردار کی اور گفتار کی۔ تو ان تینوں چیزوں کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو اقبال جیسے بڑی قوموں میں بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں جو ان کو پروپیگنڈا پوئٹری نہیں، ان کو ایک سمت گریٹسٹ سیئر جیسے جناح صاحب نے فرمایا تھا ان کی وفات کی خبر سن کے، وہ جو آپ کو ایک بہت دور اندیشی اور خیر اندیشی کی نگاہ عطا کرتے ہیں۔ وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے، اقبال کا شعر۔ نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی، وہ میٹافزیکل، وہ بیونڈ سپیس اینڈ ٹائم، وہ یہ ماورائے خواہشات ایک جو انسان کا وجود ہے، یہ نفس سے اوپر اور اچھلتا ہوا معلق، اس میں وہ جو ابال ہے، اس کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو اقبال سے بہتر لٹریچر۔ آپ کے معاصرین میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ربندر ناتھ ٹیگور آپ کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن رومانوی شاعری، اقبال جو ہے وہ آپ کو بہت خاص چیزیں اقبال کی شاعری تو آپ کو جگا کے رکھ دیتی ہے، وہ قوموں کی قوموں کو بدلنے والی شاعری ہے، وہ عام شاعری نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے نمرہ کہ اگر اقبال خود ہی کہہ دیں کہ اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کمیابی۔ یہ قوم اگر جاگتی نہیں ہے اور میٹھی آواز سے جاگتی نہیں ہے، نغمے کی مٹھاس کو تھوک چکی ہے، تو سخت آواز سے بات کرو، ان کو جگاؤ۔ آپ دیکھیں ہمیں پوری دنیا رگڑا کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ ہم جاگ نہیں رہے۔ وہ جو غفلت ہے نا، غفلت تامہ جو وجود کے اور شعور کے اوپر طاری ہوگی اس قوم کے، اس سے اقبال آپ کو بار بار جگانا چاہ رہے ہیں۔ اقبال بارہا دفعہ آپ کو اشارہ کرتے ہیں کہ اس غفلت سے نکلنے کے کچھ مائنر پیرامیٹرز اور انڈیکیٹرز ہیں جن پر آپ کام کر لیجئے تو آپ کو بہت بڑے حادثے نہیں ہوں گے۔ جیسے خواہشات سے تو اوپر اٹھیے اور خواہشات میں ایک ترفع پیدا کیجئے، اور یہ جو آپ کا ذہن ہے اس کو معلق کیجئے، وہ عرش معلّہ سے کم۔ اور کیا اقبال کی اصطلاحات اور صوتیات ہیں اور لفظوں کا انتخاب اور چناؤ ہے۔ تو آپ دیکھیے ہم لفظوں سے ہی اتنے بے بہرا اور ناآشنا ہیں کہ وہ ہم پر اثر کیا کریں گے۔ اثر تو لفظ تب کرتا ہے نمرہ جب آپ اور میں اس لفظ کو صرف جانتے نہ ہوں، سمجھتے ہوں، صرف سمجھتے بھی نہ ہوں، جیتے ہوں، ٹرو، اس لفظ کے حال کو محسوس کر لیتے ہوں۔ اب ہم کیا چلتے پھرتے کہتے ہیں، ہمارے بنیادی روزمرہ کلمات کیا ہیں؟ آئی ایم سوری، مے آئی کم ان سر، گیٹ اپ، گیٹ لاسٹ، sit down, that's sorry, it. that's all that we Or do. we don't mean that because we are not living those words. اقبال آپ کو ان الفاظ اور جس لفظ کو اقبال ہاتھ لگاتا ہے، جس پر قلم رکھ دیتا ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اقبال کے ہاں یہ جو زندہ و جاویداں کرنے کی صلاحیت ہے، یہ بڑی الہامی اور القائی ہے۔ یہ صرف اقبال کے ساتھ نہ ہوا ہے۔ ہم جب اقبال شناسی، اقبال کی فکر پر بات کریں گے تو ہمیں اور عصر حاضر کے شعراء اور اس سے پہلے جو گزر چکے ان پر بات کرنی ہوگی۔ ہم نے فیض کے ساتھ بھی یہ کیا، ایک مجاوری کا سا کلچر ہے ان کے ہاں، اور دیگر آپ کو بڑے بڑے قداور لوگ جو ملتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جو پس پردہ رہ گئے۔ منیر نیازی تھے، نام اللہ خان یقین تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب تھے، میر تقی میر تھے، سراج اورنگ آبادی تھے، ولی دکنی، یہ وہ بڑے بڑے نامور شعراء ہیں، ان سے شناسائی نہیں ہے۔ ایک بات کہنی بہت ضروری ہے، برے صغیر میں اگر کوئی آدمی یہ فکر لے کر آیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ذہن روشن اور قلب مائل با حرارت و انقلاب ہو جائے، وہ اقبال ہے۔ بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو علل ٹپ دو مختلف یا اجتماعی ضدین کر دے، ان چیزوں کو جوڑ دے۔
اقبال نے دو اپوزٹ پولز کو اکٹھا کر کے رکھ دیا. اور خود اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. وہ اقبال کیا، وہ انسانی اقبال، وہ انسانی عظمت، اس کا شکوہ. تو اقبال کو جہاں سے بھی دیکھیں آپ، اگر وہ مشرق کی بات کرتے ہیں تو اس کا صوتی حسن صرف اس مشرق اور پاکستان پر نہ ہے، وہ ایک مشرقی فکر پر ہے. وہ ہند اسلامی تہذیب سے جو پو پھوٹی تھی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فاراب. تو اقبال یہ جو تخیل پرست فلسفی ہیں، ان سے آپ کو چھڑا کر ریسکیو کر کے لے کر آنا چاہتے ہیں حقائق کی طرف. حقائق کی طرف. اور ان میں ایک فلسفہ جو میں جس کا ذکر کرنا ضرور سمجھوں گی، وہ فلسفہ خودی ہے جو اقبال کے فلسفوں میں سب سے زیادہ، اور آج کل کے دور میں شاید اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ ابھی جو مجھے زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو خودی کا یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خودی چیز کیا ہے. اور اقبال نے thank you for putting this on board on table. خود کو خود سے خالی کرنا اور خود کو خدا سے بھرنا خودی ہے. آپ خود کو خود سے خالی تو کیجئے. ہماری خودی کن چیزوں کی طرف متوجہ ہے کہ بس بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، کچھ دیکھ لیا، کچھ اچھا پہن لیا، برانڈز کے پیچھے گھوم لیا. وہ جو آپ کو ورکر آف دا ڈیونٹی ہے، جس کو اقبال خود بات اقبال میں کہتا ہے، وہ ہم بن نہ پائے. تو یہ جو اصل فکر ہے اقبال کی خودی کی، کہ تم اپنے آپ کو خالی رکھو، منتظر رکھو وہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے، تو تمہارے اندر وہ خودی پیدا ہوگی. جیسے اقبال کہتے ہیں، تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. ہے ایسا دبدبہ، ہیبت، گرینجر جو اقبال کے ہاں موجود ہے. آپ ان کے لفظوں کو ہاتھ تو لگائیے، ایسے لفظ جو دبازت کا شکار ہے ان سے اقبال پوری آواز برآمد کر دیتے ہیں. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یا جہاں پر آپ بڑے بڑے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لادینی و لاطینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. تو اقبال نے آپ کی تہذیب اور آپ کی لنگوا فرانکا میں نئے لفظوں میں نئے معنی میں نیا سٹرکچر، ساخت پیدا کی. اور اس ساخت کے اوپر سیڑھی لگا کے کاش کوئی چڑھے تو صحیح، بجائے کہ ہم ایک آری لے کر آتے ہیں اور اقبال علیہ رحمہ کی ٹانگیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ صرف اقبال کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، نہ ہوا، اوروں کے ساتھ بھی. ہم نے تمام مضامین اور موضوعات کے ساتھ بھی یہ کیا. ہم نے اپنی زبان دانی کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اپنی اردو کے ساتھ بھی یہ کیا. سر ہمیں اردو آتی ہی نہیں ہے، بیسک اردو نہیں آتی ہے. ہم نے اپنی علاقائی زبانوں کے ساتھ یہ، علاقائی شعراء کے ساتھ یہ کیا. کسی بھی قوم میں بڑائی کے پہلو کیا ہوتے ہیں؟ صنعتیں، گاڑیاں، نہیں، their identity. ایبسلوٹلی. شناخت، اور شناخت جو فکر سے پیدا ہوتی ہے، بے شک. اور اس میں آپ غواصی کرتے ہیں. ویژن جو آپ کو کوئی بڑا آدمی دے کر جاتا ہے، جس کے تعاقب میں اگر آپ مر کھپ بھی جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ویسٹ. ویژن سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ وہ بڑی چیزیں ہیں جو اقبال آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی نا کہ ویژن ہی ہے نا جو ایک انسان کو انسان بناتا ہے اور حیوان سے اس کو الگ کرتا ہے. ایک حیوان ہے جیتو وہ بھی رہے، تو اگر اس کا ویژن نہیں ہوتا، فرق صرف ویژن کا ہی تو ہے. آپ صرف یہ دیکھیے، دنیا کے بیش بہا علوم اور شعراء ہمیں جینا سکھاتے ہیں. واحد ایک شخص مآب گزرے ہیں اس کائنات میں جو آپ کو مرنا سکھا رہے ہیں، امام علی مقام حسین. اقبال ان کی شخصیت مآب اور ان کی اس تحریک، وہ جو بانگے دھرا ہے، وہ جو قافلے میں آگے چلنے والی اونٹنی کے گلے میں پڑی گھنٹی ہے، اس کی آواز سے حرکت پیدا کرتے ہوئے ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کہ یہی وہ فلسفہ ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں آگے چلنا ہوگا. اور آگے کس طرف چلنا ہوگا وہ سمت دکھا دی ہے. جان جاتی ہے تو جائے، لیکن یہ نائب خداوندی کا عہدہ تم سے نہ جائے. سو بیسکلی کو ورکر in order to address the mechanical, spiritual, engineering model and order of the universe. یہ دیکھیں کتنی اخروی نوعیت کی صحبت اور مشاہدہ اور مطالعہ اقبال آپ کو اس کائنات سے کرواتے ہیں. اس کائنات میں رہتے ہو، اور اگر کوئی زمین بنجر ہے تم اس پر ہری گھاس اگا دیتے ہو تو تم خدا کے نائب ہی تو ہو. خدا نے تمہیں زمین دے دی، عقل دے دی، اب تم اس میں کچھ پیدا کر کے دکھاؤ.
کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شاعری کے ذریعے یہ ترفع پیدا کرتے ہیں، یہ شکوہ پیدا کرتے ہیں۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ اقبال کہتے ہیں اگر آج بھی صرف مسلم تہذیب کو نہیں، انسانی تہذیب و تمدن کو بھی چلنا ہے تو کیا چیزیں ہیں؟ شکوہ ترکمانی، ترکوں کا شکوہ، دبدبہ، ہیبت، جلال، ابھی تو جب ہے اتر ہی جائیں نہیں۔ کسی میدان کے اندر تو کھڑے ہو جائیں وہاں پہ صف بصف۔ ذہن ہندی، وہ ہند اسلامی تہذیب سے پیدا ہونے والا ذہن جس نے بڑی بڑی گراوٹوں کو حل کر دیا۔ نطق عربی، یہ فصاحت و بلاغت، یہ روانی و جولانی و طولانی کلام کی۔ دیکھیں میں ایک وجود جسمانی رکھتا ہوں، ایک ذہنی نفسیاتی رکھتا ہوں، ایک روحانی رکھتا ہوں، بیک وقت ان تینوں پر اثر انداز ہو جاؤں، یہ اقبال ہے۔ اقبال آپ کو تینوں طرف متوجہ کرتا ہے۔ دس از بیوٹیفل۔ اور یہی جو آپ نے بھی بات کی، اس کو میں چاہوں گی کہ آپ ریلیٹ کر سکیں جو کرنٹ سچویشن ہے، خاص طور پہ پیلسٹائن میں، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہماری ہیبت نہیں رہتی؟ وہ 313 جو تھے، وہ 313 ہزاروں کے اگینسٹ جب گئے اور وہ ان کا ایک ان کے ہزاروں کے برابر تھا، تو کیا ہماری یہ ویکنس ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہم لوگ دنیا میں یہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اقبال کے اشعار کا تعلق صرف مجاہدانہ طبیعت سے تو نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ کی فکر کے اندر جوہد پیدا ہوگی، کوشش، سفارتی تعلقات، بڑے بڑے معاملات طے کرنا، بڑی بڑی گراوٹیں کھولنا، قوموں کے بین تعلقات کو بہتر بنانا، یہ اقبال چاہتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ صرف کچھ ٹینکوں سے یا اسلحے سے تو حل نہیں ہونے والا، بے شک۔ اس کے لیے آپ کو بڑی فکر چاہیے، بڑی ڈپلومیسی چاہیے، لابنگ چاہیے، آپ کو پرکار لوگ چاہیے، آپ کو خلاقانہ صلاحیت کے لوگ چاہیے، پیپر ورک چاہیے آپ کو۔ تو اقبال اس طرف اشارہ کرتے ہیں جب وہ ممولے سے لڑاتے ہیں، جب وہ شاہین کو دکھاتے ہیں، گل لالہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ بندوق اٹھائیے اور کسی کے پیچھے پڑ جائیے، ہرگز نہیں۔ یہ آپ کی شخصیت جس گرینجر اور اٹھان اور وقار کے ساتھ شامل ہو تاکہ نیگوشیٹ کر سکے، تاکہ نیگوشیٹ کر سکے، اور ہماری بہت ساری ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ آج دنیا میں یہاں پہ سٹینڈ کریں۔ ناظرین، اقبالیات کا یہ جو حصہ ہم نے بھی آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، اس کا مقصد یہی ہم اقبال کی شاعری سے، ان کے کلام سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور پھر ویسے ہی مسلمان بنے جیسا کہ وہ ہمیں بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ شہیر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔